अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी प्ले बुक में खुश आमदीद। माँ, आज बाजी की शादी है ना? 10 साल आयशा ने सिसकती हुई माँ से सवाल किया था। मुझे नहीं पता आयशा, मुझे तंग न कर, चली जा यहाँ से। माँ चूल्हे के पास बैठी लकड़ियों के धुएं के साथ अपने आंसू अपने दिल की हर टेस को धुआं होते देख रही थी। खैरा ने कभी आयशा को ऐसे न डांटा था, जाने क्यों आज वो ऐसे परेशान सी दिखाई दी। हो ना बता माँ, मैं बाजी से पूछती हूँ। वो ऐसी ही थी, ना हारने वाली। अजब सन्नाटा है, अकेली आयशा घर में शोर मचाती है। और अजब शादी है, ना मायों, ना मेहंदी, ना गजरे, ना फूलों का जेवर, ना कमकों से सजा घर। ये सारी चीजें ही तो आयशा के लिए हैरान कुन थी। कितने अरमान थे बाजी की शादी इसके दिल में, पर ये शादी कैसी है? जाने ये कैसी शादी है जो ढोलक तक नहीं सुनी इसने। बाजी ओ बाजी, तेरी शादी है ना आज, कितना मजा आएगा। कमरे की हर खिड़की को सफेद पर्दे से सजाया गया था। कमरे में बिछी चारपाई पर भी सफेद चादर बिछाई गई थी। आयशा की बाजी जवेरिया का कमरा आज मामूल से हटकर दिखाई दे रहा था। जवेरिया बाजी, ये कब? अचानक आयशा की नजर कमरे के चारों अतराफ गई। ये कैसी शादी है बाजी जिसमें तुम्हारा कमरा सफेद? हाय, कमरा तो कमरा, तूने आज कपड़े भी सफेद पहन रखे हैं। कमरे के सफेद पर्दों से इसकी नजर बहन के कपड़ों पर ठहरी थी। बोल बाजी, ये तेरे हाथों पे ना मेहंदी है, ना तेरे बदन पर सुर्ख जोड़ा। ये कैसी शादी है बाजी? बोल ना। जवेरी की खामोशी और कमरे का रंगू रूप आयशा की वहशत बढ़ा गया। वो अपनी बहन के चेहरों को हाथ में लिए सवाल कर रही थी। जवेरिया इसके हर सवाल पर खामोश थी। वो दुल्हन तो कहीं से ही नहीं लग रही थी। सफेद जोड़े में मलबूस बेसुध से बाल इसके चेहरे पर बिखरे थे। आयशा के सवालात इसके अंदर एक शोरशा बर्पा कर गए। इसके अंदर के जख्म और गहरे होते गए। चुप कर जा आयशा, मैं हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के वास्ते चुप कर जा। इसने रोते हुए आयशा के मुंह पर हाथ रखा। और चली जा मेरे कमरे से बाहर। जब बड़ी हो जाएगी तब तुझे सब समझ आ जाएगी। अब की बार जवेरिया गजबनाक होकर चीखी। आयशा खौफजदा होकर कमरे से भागती हुई बाहर सहन में आ गई। सामने बाबा साईं, जवेरिया और आयशा के अब्बू और अदा साईं जलाल और अदा रमजान आते दिखाई दिए। वो तीनों की लाडली थी। जवेरिया को भी दोनों भाइयों और बाप ने इसी लाड से ही पाला था। दोनों भाइयों के पीछे मौलवी साहब भी आते हुए दिखाई दिए। जाने क्यों वो भी खौफजदा से लग रहे थे। जवेरिया बेटी, पर्दा कर लो, निकाह ख्वान आए हैं। बाबा साईं के जुमले पर आयशा ने इधर उधर देखा, पर बेसूद। दूल्हा कहीं नहीं था। वो खामोशी से खड़ी रही। फिर बाबा साईं और अदा साईं जवेरिया के कमरे में चले गए। कुछ देर बाद वो कमरे से बाहर निकलकर बाहर चल दिए। आयशा की समझ में अब भी कुछ न आया। फिर वो जवेरिया के कमरे में चली गई। अब मंजर थोड़ा बदला हुआ था। जवेरिया के हाथ में सब्ज गुलाफ वाला कुरान पाक था और इसके सफेद लिबास में सर पर सफेद चादर थी। तेरा दूल्हा किधर है बाजी? वो आहिस्ता से इसके करीब बैठकर हैरत से इसे देखकर गोया हुई थी। आयशा, वो पत्थर की मूरत बनी बैठी कुरान पाक पर नजरें गाड़े हुए बोली, बोल बाजी। आयशा हमतन गोश हुई। भाग जा। हाँ सच कहती हूँ, भाग जा यहाँ से। वो आंखें फाड़े पागलों की तरह आयशा को भाग जाने का कह रही थी। भाग जा, ऐलान बगावत कर दे तो कर दे। ऐलान। वो तड़प तड़प कर रोती हुई कुरान पाक को सीने से लगा लिया। इसकी आवाज आना बंद हुई तो आयशा भागती हुई कमरे से बाहर निकल गई। अम्मा, अम्मा। आशा की सांस उखड़ी हुई थी। माँ, जो पहले ही दिल सूखता हुए अश्के गम बहा रही थी, आशा को इस तरह देखकर बेसाख्ता जवेरिया के कमरे की जानिब भाग खड़ी हुई। जवेरिया, जवेरिया, हाय मेरी बच्ची। जवेरिया, उठ जा पुत्र। कुरान पाक को सीने से लगाए वो इस दुनिया से बहुत दूर जा चुकी थी। लाचार माँ की आह और पुकार ने सारे गांव को खबर कर दी। जवेरिया इस दुनिया में नहीं रही। जवानी की उम्र में पहुंचते ही मौत ने अचक लिया। हाय मेरी लाडली, मेरी जवेरिया, मेरी बेटी। बेचारी माँ के बैन किसी भी पत्थर को मोम कर देते, पर न जाने ये बाप और भाई कैसे इंसान थे जो ना रोए और ना नादिम हुए। अदा साईं, बाजी को क्या हुआ है? क्या वो मर गई है? आयशा ने बड़े भाई से मासूमियत से पूछा था। ना मेरे पुत्र, ऐसा नहीं कहते। जवेरी बेटिया ने तो अपने अदा साईं और बाबा साईं का सर फखर से ऊंचा कर दिया। मरी नहीं है वो, जन्नत में गई है, सीधी जन्नत में। अदा साईं ने मोहब्बत से आयशा को समझाया था। जन्नत में? आयशा ने सफेद कफन में लिपटी बहन को गौर से देखा और नन्हे से दिमाग पर जोर देती हुई सोचती रही कि आखिर माँ को बेटी के जन्नत जाने की खुशी क्यों नहीं। इस माँ के पास तो मजाल शिकवा भी ना थी। जवान बेटी की कब्र पर फूलों की चादर डालकर माँ तो आधी मर गई थी, पर भाइयों और बाप की सेहत पर कोई असर ना हुआ था। जहाँ औरत खाक की मानिद है, जिसे जीने का हक रब कादिर ने तो दे दिया, पर वडेरे साईं ना दे सके, तो औरत को कोई हक नहीं जीने देगा। इस वाक़े को आज 10 साल का अरसा गुजर चुका था। आयशा अब जवेरिया ही की उम्र को पहुंच चुकी थी।
سارے گھر میں چہچاتی، ہر کسی کو ہنساتی زندگی سے بھرپور عائشہ نے جویریہ کے دکھ کو کچھ کم کر دیا تھا۔ حویلی کے بڑے صحن میں کبھی آنکھ مچولی کھیلتی تو کبھی سہیلیوں کے ساتھ پکڑن پکڑائی۔ آج بھی وہ آنکھیں باندھ کر سہیلیوں کو تلاش کر رہی تھی جب سامنے اونچی پگڑے والے بابا سائیں آن کھڑے ہوئے۔ پکڑ لیا، پکڑ لیا۔ بابا سائیں کے بازو تھام کر اس نے جھٹ سے آنکھوں سے پٹی اتار دی۔ ارے میری بیٹی! بابا سائیں کھلکھلا کر ہنس دیے اور وہ بھی لاڈ سے ان کے گلے لگ گئی۔ عائشہ ہر رات جویریہ باجی کے آخری جملے سوچتی رہتی کہ آخر اتنے پیار کرنے والے بابا سائیں سے کس بات کی بغاوت کرنی ہے اور کیوں؟ کیا بات ہے اماں؟ آج کی شام کچھ عجیب سی ہی تھی۔ بابا سائیں نے سب کو اکٹھا کیا تھا، شاید وہ کوئی اہم فیصلہ سنانے والے تھے جو آج اس طرح سب کو خاص طور پر بلوایا گیا تھا۔ سورج بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا، شام سیاہ قبا پہنے نمودار ہوئی تھی۔ حویلی کے بڑے سے صحن میں دونوں بھائی، باپ اور ایک لاچار ماں اپنی دوسری زندہ بچ جانے والی بیٹی کو بازوں کے حصار میں لیے پھر سے نہیں تربت بننے کا فیصلہ سننے کے لیے بیٹھی تھی۔ کیا بات ہے اماں؟ آج تم پریشان سی لگ رہی ہو۔ عائشہ نے سہمی ہوئی ماں سے اس کا چھپا درد جاننے کی کوشش کی۔ آج تیرے بابا سائیں کوئی خاص فیصلہ کرنے والے ہیں، مجھے ڈر ہے کہیں یہی فیصلہ مجھ سے میری زندگی کی باقی جمع پونجی نہ چھین لے۔ عائشہ، تڑپتی ماں نے روتی ہوئی بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ شام کی سیاہی اور گہری ہوئی تو بابا سائیں عائشہ کے کمرے میں آئے۔ عائشہ کمرے کی کھڑکی میں کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی جو آج کچھ مدھم سا لگ رہا تھا۔ میری لاڈو، بابا سائیں نے محبت سے عائشہ کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ ارے بابا جانی آپ، اس وقت ہم آج اپنی بیٹی سے کچھ مانگنے آئے ہیں، امید کرتے ہیں میری بیٹی مجھے مایوس نہیں کرے گی، ہے نا؟ بابا سائیں یہ کیا بات ہوئی؟ ایسی کیا چیز ہے جو آپ کو مجھ سے مانگنے کی ضرورت پڑ گئی؟ عائشہ نے محبت سے بابا سائیں کے ہاتھ تھام لیے۔ شاباش عائشہ، میں نے تیری زندگی کے بارے میں ایک اہم فیصلہ کیا ہے، تجھے بس میری پگڑی کی لاج رکھنی ہے، مایوس نہ کرنا مجھے۔ کھڑکی کے سامنے کھڑے کھڑے شاید آج بابا سائیں ساری بات مکمل کرنے کے موڈ میں تھے۔ عائشہ بیٹی، ہم نے تمہاری شادی کا فیصلہ کیا ہے۔ عائشہ نے چونک کر بابا سائیں کو دیکھا۔ ہاں شادی؟ ویسی ہی شادی جو تیری جویریہ باجی کی ہوئی تھی، اس میری بیٹی نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ مجھے یقین ہے تم بھی میری عزت کی لاج رکھو گی۔ پر بابا سائیں، باجی کی تو شادی ہوئی نہیں تھی، مجھے یاد ہے اس کا دلہا تو آیا ہی نہیں تھا، تو شادی کیسے ہو گئی؟ عائشہ نے حیرت سے سوال کیا تھا۔ دلہا تھا عائشہ بیٹی، لگتا ہے تیری ماں نے تجھے کچھ نہیں بتایا۔ بابا سائیں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے قرآن پاک کے پاس ٹھہرے اور قرآن پاک اٹھا کر میرے سامنے لے آئے۔ یہ ہے تیرا دلہا۔ اچانک سے عائشہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ پر بابا سائیں، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، بابا سائیں نے غضبناک آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اسے خاموش کروا دیا۔ بیٹیاں صرف سر جھکاتی ہیں، زبان نہیں چلاتی۔ ٹھیک 1 ہفتے بعد نکاح ہے تمہارا، اب بات ختم۔ عائشہ حیران کن نظروں سے بابا سائیں کو دیکھتی رہی، جانے یہ خوشی کی وعید تھی یا موت کی خبر۔ اس کا تو سن ادرک ٹھہر سا گیا تھا، کچھ بھی تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ ہاتھوں میں قرآن پاک تھامے بت بدی کھڑی تھی۔ قرآن سے شادی کیسے؟ کیوں؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے مان لوں بابا کی بات؟ یہ ناممکن ہے، مجھے نہیں رہنا اس کفر خانے میں۔ بابا سائیں تو مجھ سے اتنا پیار کرتے تھے، پھر یہ کیا؟ وہ خود ہی سے سوالات کر رہی تھی۔ میں جویریہ باجی نہیں ہوں، یہ پاک کلام پڑھ کر عمل کرنے کے لیے ہے، ایک ہدایت کی کتاب ہے۔ اس نے قرآن پاک کو تعظیم سے چوم کر اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ صبح کا سورج تو طلوع ہوا تھا، پر ایک ماں کی زندگی غروب کر گیا۔ ماں سے دوسری بیٹی کی زیست کا ظالمانہ فیصلہ برداشت نہ ہوا، اس لیے وہ تمام مصیبتوں سے جان چھڑا کر خاموشی سے اگلے جہان چلی گئی۔ ملنے جلنے والے خاموش بت بنی عائشہ سے افسوس کر رہے تھے، مگر اس کی آنکھ سے اشک ٹپکا، نہ اس کی زبان سے کوئی لفظ ادا ہوا۔ بابا سائیں، اس کی زبان سے یہ لفظ بامشکل ادا ہوا تھا، کیا اب بھی میری شادی قرآن سے ہی ہوگی؟ اس نے ماں کے جنازے کو دیکھتے ہوئے باپ سے سوال کیا۔ ہاں بیٹا رانی، یہ ہم تینوں کی پگڑی کا سوال ہے، مجھے یقین ہے تو ہمیں مایوس نہیں کرے گی، ہے نا؟ بابا سائیں اپنے فیصلے پر قائم تھے۔ عائشہ خاموش بیٹھی ماں کے جنازے کو دیکھتی رہی۔ میری ماں بھی کمزور تھی، میری بہن بھی، تو کیا میں بھی مر جاؤں انہی کی طرح؟ کیوں؟ میرے اللہ نے اور میرے دین اسلام نے تو مجھے میرے بارے میں ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ بابا سائیں اور ادا سائیں کی پگڑیاں ہم ماں بیٹیوں کے جنازے اونچے کریں گے، لیکن نہیں، ہرگز نہیں۔ میں جانتی ہوں میرا رب میرے لیے کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالے گا۔ میں اس طرح اپنی تربت بننے نہیں دوں گی۔ میں اس نظام سے، اپنے بابا سائیں کے فیصلے سے بغاوت کروں گی۔ اگر مرنا لکھا ہے تو ان سے جنگ کر کے مروں گی، ایسے نہیں۔ اس کے اندر بغاوت کی آگ بھڑک اٹھی۔ بغاوت؟ جویریہ باجی کا وہ آخری جملہ آج اس کی سمجھ میں آ گیا۔ ایک شام سکوت لیے نمودار ہوئی تھی۔ بابا جانی بڑے پیار سے عائشہ کے لیے سفید سوٹ لائے تھے۔ اس کے کمرے کو بھی
بالکل ایسے ہی سجایا گیا تھا جیسے کبھی جویریہ باجی کا کمرہ سجا تھا۔ کب تک تیار ہو جاؤ گی ہماری بیٹی؟ بابا سائن نے بڑے لاڈ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ بس 2 گھنٹے بابا، عائشہ نے آہستہ سے آواز میں کہا۔ ٹھیک ہے میری لاڈو، اب ہم چلتے ہیں، تو معتبر ہو جائے گی بیٹی۔ اس نکاح کے بعد، آج کے بعد، اب تو بس اسی کمرے میں رہنا کرنا۔ تیرے لیے نوکروں کا انتظام میں کروں گا۔ یہ ادا سائی تھے جن کی وہ سکی بہن تھی۔ عائشہ نے خاموش رہنے پر اکتفا کیا۔ رات سیاہ قبا اوڑے، اندھیرے کے پر پھیلائے، سناٹے کے ترانوں کے ساتھ اس پر چھا گئی۔ اس کے اندر کے زخموں سے خون پوری طرح رس رہا تھا، وہ اندر سے ٹوٹ گئی تھی۔ رات کے سناٹے میں پیاس کے اندر ایک عجیب کشمکش تھی۔ ایک عورت، ایک ماں، ایک بیٹی، ایک بہن کی بساط صرف اتنی ہے۔ وہ آج سر بھر رہ گئی۔ اس کی نظر روز مہتاب کی طرح پرجوش تھی، لیکن آج اسے یہ سب کچھ بے کیف اور بے رنگ سا لگ رہا تھا۔ ایک فیصلہ کر کے وہ سکون سی اٹھی اور دبے پاؤں کمرے سے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اسے گھر سے نکلے 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ پاک آرمی کی لگی چوکی کے عین سامنے کھڑی تھی۔ میری مدد کریں، وہ بھاگتی ہوئی یہاں آئی تو سانس لینا محال تھا۔ ادھر بابا سائی نے کمرے کے باہر سے آواز لگائی، عائشہ بیٹی چلو، مولوی صاحب آ گئے ہیں، پردہ کر لو۔ چلیے اندر چلیں مولوی صاحب۔ عائشہ کے کمرے کا منظر سب کے لیے حیران کن تھا۔ وہ کمرے میں موجود نہ تھی، ہاں البتہ قرآن کے برابر میں ایک خط چھوڑ گئی تھی۔ بابا سائیں، جسے آپ میرا شوہر بنانا چاہتے ہیں، وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا پاک کلام ہے، جس میں عورت کے بہت سے حقوق لکھے ہیں۔ مجھے بہت ہی افسوس ہے کہ آپ نے اور ادا سائی نے اس قرآن پاک کو پڑھ تو لیا مگر اسے سمجھ نہ سکے، اور اپنی جہلانہ رسموں اور اپنی جائیداد بچانے کے لیے میرا شوہر بنا دینے کا سوچ لیا۔ حالانکہ میرا حصہ 1% ہے، وہ بھی اسی قرآن مجید میں لکھا ہے۔ مجھے آپ کی جائیداد میں کوئی حصہ نہیں چاہیے۔ میں نے معاف کیا، اور سمجھ لیجئے اماں اور باجی کی طرح آج میں بھی دفن ہو گئی، لیکن میں آپ کے کھوکھلے اصولوں سے بغاوت کرتی ہوں۔ اگر آپ مجھے ڈھونڈ کر مار بھی دیں تو بھی مجھے افسوس نہیں ہوگا۔ کم از کم اتنا سکون تو ہوگا کہ میں لڑ کر مری، حالات سے ہار کر نہیں۔ میں آج کی عورت ہوں بابا سائیں، کمزور اور لاچار نہیں۔ بھلے زمانہ اب بھی آپ جیسے مردوں کا ہے، لیکن قانون میرا بھی ہے۔ میں زندہ رہی تو آپ کے قانون کو پاش پاش کر کے دم لوں گی، تاکہ آنے والی نسلیں اس ظلم سے بچ سکیں۔ بیٹی ہونے کے ناطے یہ بھی کہوں گی کہ خدا کے لیے ان جاہلانہ رسموں کو ختم کریں۔ کل قیامت کے دن کس طرح اللہ پاک کا سامنا کریں گے آپ؟ میرا فرض تھا آپ کو سمجھانا، آپ کی لاڈو۔ خط کا ایک ایک لفظ بابا سائیں اور دونوں بھائیوں کو انگاروں پر لٹا گیا۔ گاڑی نکالو، بابا سائیں چیخ کر بولے۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی نکالتے، کچھ فوجی ایک نقاب پوش عورت کے ساتھ حویلی میں داخل ہوئے۔ جی کہیے ادا سائیں آگے بڑھے، آپ تینوں کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ خیریت؟ کیوں، کیا ہوا؟ فوجی جوان ادا سائیں سے سوال پر سوال کر رہے تھے۔ یہ بی بی بتا رہی ہیں کہ آپ نے چند سال پہلے اس کی بہن کو قتل کر دیا تھا، اور کچھ دن پہلے اس کی ماں کو۔ دیکھیے جناب، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہم لوگوں کی زندگیاں بچاتے ہیں، نہ کہ قتل کرتے پھرتے ہیں۔ یہ بی بی ہماری دشمن ہوگی جو آپ کو ورغلا رہی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اس عورت کو ہمارے حوالے کر دیں، یہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے۔ بابا سائیں غرا کر بولے۔ اب زندگیوں کے نہیں، موت کے فیصلے کرتے ہیں بابا سائیں۔ سامنے کوئی اور نہیں، ان کی بیٹی عائشہ کھڑی تھی، ایک مضبوط عورت جو اپنے اور آنے والی نسل کے جائز حق کے لیے کمر کس کر اٹھ کھڑی تھی۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا جاہل لڑکی۔ ادا سائیں بندوق تانے کھڑے تھے۔ اس سے پہلے کہ ادا سائیں کوئی قدم اٹھاتے، ایک فوجی جوان آگے بڑھا اور ان سے بندوق چھین لی۔ عائشہ اپنے بھائی کو مخاطب ہوتے ہوئے بولی، میں 10 سال پرانی جویریہ نہیں ہوں۔ ادا، مجھے میرے حقوق پتہ ہیں۔ میری دعا ہے کہ تمہاری پہلی اولاد بیٹی ہو، اور وہ بھی میری بہن کی طرح جنت میں جائے۔ تم ویسے ہی اس کا نکاح کرو جیسے میری بہن کا کیا تھا۔ نہیں، کبھی نہیں، میں اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ ادا سائیں تڑپ ہی تو اٹھے تھے۔ ہو نہا، دیکھا بابا، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ مگر افسوس در افسوس، اپنے بیٹوں کی خاطر بیٹی قربان کر دیں۔ بابا، کل قیامت کے دن میری اس بہن کا ہاتھ ہوگا اور آپ کا گریبان۔ وہ بابا سائیں کے پاس کھڑی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی بولتی گئی۔ بابا سائیں اس کی باتیں سن کر تڑپ اٹھے۔ ان کی آنکھوں سے 2 آنسو گرے اور نگاہ ندامت سے جھک گئی۔ سر، مجھے کسی محفوظ جگہ پہنچا دیجئے، مجھے ان سے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ اتنا کہہ کر وہ فوجی دستے کے ہمراہ چل دی۔ وہ اسلام سے ہٹ کر بنائے گئے ہر اصول سے بغاوت کرنے پر آمادہ تھی، اور پھر حوصلہ بھی اس کی مضبوط قوت ارادیت اس کے لیے راہ ہموار کیے ہوئے تھا۔
دوستو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ایسی دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔